ताला तो उन्होंने अपनी बीवी को देखा इससे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 गवाह लेकर आओ। तो उनका कि मैं अपनी बीवी के मैंने देखा है, मैं और गवाह कहाँ से लेकर आऊंगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे यहाँ तक कि ये आयत उतरी। तो अब एक सोल्यूशन दे दिया गया है कि अगर वो नहीं हो उसके साथ गवाह इल्ला अनफुसहुम एक्सेप्ट कि वो खुद है तो फशहादतु अहदिहिम अर्बअ शहादा, यानी अपनी तरफ से गवाही देगा अल्लाह के नाम से 4 दफा, अल्लाह की बिल्लाही कि कसम अल्लाह की बिल्लाही कि मैंने इसको देखा है, कसम अल्लाह की बिल्लाही मैंने देखा है इसको, 4 दफा ऐसे कहेगा और मैं सच्चा हूँ। 5 दफा, 5वीं दफा क्या कहेगा कि लानतुल्लाहि अलैहि, लानत है उस पर अगर है वो झूठों में से, यानी अगर वो खुद झूठों में से है तो उसके ऊपर लानत आए, यानी कि 5वां अपने ऊपर लानत करेगा, यानी कि रहमत से दूरी। यानी एक सामने एक बात को इस तरह से कह ये बात क्यों कोई करेगा और ये बात कैसे कोई कहेगा जिसके दिल में तकवा होगा। तो हिलाल बिन उमैया ने भी कहा था, उस औरत के साथ भी ये हुआ, तो उसने भी फिर कसम खाई और उसको कहा गया कि अब तुम मत खाओ क्योंकि हिलाल बिन उमैया पहले खा चुके थे, लेकिन उसने फिर भी खा लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा आप देखो कि अब इसके जो हमल है इसका बच्चा यानी इनके जैसे होता है या एक कर्ली यानी हबशी कर्ली बाल वाला कोई बच्चा पैदा होता है। तो जब वो बच्चा कर्ली बाल वाला पैदा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये आयत नहीं उतरी होती तो मैं रजम करा देता इसको। तो ये आयत उतर गई थी इसलिए रजम के जो है यहाँ पर वो कर दिया गया था। तो वयतराउ और दूर कर देगी वो औरत अनहा अनहा अपने पास से अजाब अंतशहदा के वो भी गवाही देगी 4 अल्लाह की, और उसके बाद कहेगी कि ये बेशक वो झूठों से है, और फिर अपने ऊपर कहेगी कि गदब अल्लाह, अल्लाह की लानत होगी मेरे ऊपर कि अगर ये जो है वो सच्चों में से है, यानी कि अगर मैं झूठी हुई तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत होगी। फलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि ये अल्लाह ताला ने ऐसी आयत उतारी, ऐसे अहकामात उतारे, वरना तो बहुत ज्यादा खराबी हो जाती, यानी कि हद से ज्यादा खराबी पैदा हो जाए, फितना हो, फसाद हो, बहुत कुछ हो जाए। अल्लाह ताला तव्वाब भी है, तौबा भी कबूल करने वाले, हिकमत वाले भी हैं। बेशक वो लोग जो लेकर आए उस्बतुन मिनकुम, एक जत्था तुम में से, ला तहसबुहु शर्रन लकुम, ना तुम समझो ये तुम्हारे लिए शर है बल्कि वो खैर है। ये कौन सा है, ये किसका बात है? इफ्क, वाक़या इफ्क, जो हमने ग़ज़वा मुस्तलक़ में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे पूरा गए थे और फिर ग़ज़वा में, और फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वहां पे हार लेके गई थी अपनी बहन का, पहना उन्होंने, और फिर वो हार उनके हाथ से गिर गया और वो ढूंढने लगी, वो अपने हाजत के लिए गई थी, कॉल ऑफ नेचर के लिए, तो वहां पे उनका गिर गया, वो ढूंढने लग गई, पीछे से काफिला पूरा चला गया। जब काफिला पूरा चला गया तो ये वाकया को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इसको शर मत समझो बल्कि खैर है, क्योंकि ये आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए एक तरह से उनकी बरात उतरी थी और तमाम मोमिनों के लिए नसीहत थी, फिर बहताना लगाने वालों के लिए हद जारी कर दी अल्लाह ताला ने, जो मोहसनात के लिए बात की है। तो वो ढूंढने लगी, पीछे से काफिला चला गया, तो ये यहाँ पर लेट गई कि अब काफिला चला गया तो उसी जगह वो लेट गई कि लोग ढूंढने के लिए आएंगे तो वो हम पाएंगे तो यानी इनको ले जाएंगे। तो अब वो जब वापस उन्होंने आके उसी तरह से वहां पे लेट गई तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो वहां पे लेटी हुई थी, और पीछे से जो है ये एक सहाबी थे, उनका नाम अब था मेरे ज़हन से निकल रहा है, वो सहाबी जो है वो सफवान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सफवान, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सफवान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे ये केयर टेकर की तरह थे। तो ये साथ साथ ना ये सब सामान जैसे जैसे जाता था उनके पीछे जाते थे और देखते थे। अब ये जब आए उन्हें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का चेहरा से नकाब हटा हुआ था और ये सूरह अहज़ाब से पहले की यानी कि उन्होंने देखा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और हज़रत आयशा एकदम से उठ गई, उन्होंने ला के खड़ा किया, हज़रत आयशा उस पे चढ़ी, खामोशी से कोई बात नहीं की, ये लोग वापस आ रहे थे। अब्दुल्ला बिन नबी जो था ये बहुत फितने वाला आदमी था, मुनाफिक सबसे बड़ा, इसने देखा और इसने जो है कहना शुरू कर दिया कि ये देखो ये लोग बदकारी कर कर आ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और फिर इनके साथ 3 मोमिन जो थे वो भी शामिल हो गए थे, हज़रत हस्सान बिन साबित भी शामिल हो गए थे इसमें, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदारों में से थे। मिस्ता जो थे वो थी और हस्सान बिन साबित और एक और कोई थे, जो 3 साहबी शामिल हो गए थे, और वो लोगों सारे लोग बातें बनाने शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने कहा
اور یہ کافی دن تک یہ معاملہ رہا، اور اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی. جب بیمار ہو گئی تو وہ 1 مہینے تک بیمار رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور یہ خبر پوری جگہ گردش کرنے لگ گئی ہے، اور یہ گوسپ کی طرح ادھر سے ادھر بات پھیلنی شروع ہو گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پتہ چلا تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ الگ کر دیں، کسی نے کہا کہ نہیں آپ نہیں الگ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ بھی تھے. آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ، یعنی کہ جب بیمار پڑتی تھی بہت خیال کرتے تھے، لیکن اس دفعہ آتے تھے اور خیریت لے کے چلے جاتے تھے. تو ان کو بڑی فکر ہو رہی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے. تو جب یہ ٹھیک ہوئی تو مصطح کی یعنی ماں کے ساتھ، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے ساتھ یہ رات میں کال آف نیچر کے لیے گئی. تو وہاں پر وہ ٹھوکر کھانے لگ گئی. تو کہنے لگے برا ہو مصطح کا. دیکھا کہ آپ نے اس کے لیے کیوں برا کہا، وہ تو جنگ بدر میں حصہ لیے ہوئے. پھر انہوں نے پورا اس پروپیگنڈا کے بارے میں بتایا کہ تمہیں نہیں خبر ہے، تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں. اور یہ تو وہ بتاتی ہے کہ وہ واپس گھر آئیں تو اس بات پہ ان کو اتنا روتی رہی، 2 دن 2 رات روتی رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور چلے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ عائشہ تمہارے بارے میں اگر یہ بات ہے تو، اگر ہے پہلے تو کلمہ شہادت پڑھا، پھر کہا کہ اگر یہ بات ہے تو القریب اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا، اگر تم اپنی غلطی کی معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے آنسو تھم گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. یہ بھی ایک ویسی بات ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا، کہا کہ اپنے امی سے کہا، ابو سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ آپ جواب دیں. واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، آپ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے. میں اگر بری ہوں تو اللہ جانتا ہے، اور میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر جمیل کروں گی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہا، بتایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برات اتاری، یعنی کہ مبرعہ کر دیا تمہیں اس الزام سے. تو اس پر ان کی ماں نے تو خوش و کتاب کہ اٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو ان کی طرف نہیں جاؤں گی، میں تو اپنے رب کی طرف حمد کروں گی. سبحان اللہ. میں تو یہ سوچی تھی کہ کیسے انہوں نے کہا ہوگا، اور obviously اس وقت ان کی خوشی کی کیا حالت ہوگی کہ اللہ نے ان کے لیے برات اتاری. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اس کو شر نہیں سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہر ایک شخص اس میں سے یعنی ہر ایک شخص ان میں سے جس نے بھی اس گناہ کو کمایا ہے، اور والذی تولا، اور جو کبر جو سب سے بڑا لے کر آیا ہے، جو ان میں سے جو یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. یعنی ہر ایک اس کی کمائی کے لحاظ سے سزا بھی ملے گی، اور سب سے بڑے کو تو عذاب عظیم ہے. کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا، جب یہ سمجھا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں خیر، یعنی کہ اپنے لیے خیر کیوں نہیں سمجھا. کسی کے لیے کوئی غلط بات ہو تو پہلے اپنے آپ کو ڈالیں کہ میں، یعنی کہ اگر میرے اوپر ہوگا تو میں کیا اس طرح سے بات کروں گی. تو اپنے لیے بہتر کیوں نہیں سمجھا، کوئی بات کو کرنے سے پہلے اچھی بات کیوں نہیں نکالا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت کھلا جو ہے جھوٹ ہے. اور کیوں نہیں یہ لوگ لے کر آئے 4 گواہ. پھر اگر وہ نہیں لے کر آئے 4 گواہ تو جو بے شک اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، کیونکہ آیت اتر چکی تھی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تمہارے اوپر دنیا میں آخرت میں تمہیں چھو جاتے. یعنی اتنی بری بات تھی، یعنی اللہ کا فضل تھا کہ اتنی بری بات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے بات کہی تھی تو تمہیں تو بڑا برا عذاب چھو جاتا. استلقونہ بألسنتکم، جب تم بار بار یعنی کہہ رہے تھے، تمہاری زبانیں یعنی ایک کے بعد ایک پھیل رہی تھی یہ بات. تقولون بافواہہم، تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے جو تم کو علم نہیں تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت ہلکی بات ہے، وہ اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی. ولولا اذا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، کیوں نہیں جب تم نے سنا تو کہا نہیں ہم ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، منہ سے ایسی بات نکالنا بھی غلط ہے. سبحانک، یعنی کہ سبحانک جب ہم کب کہتے ہیں، جب امیز ہوتے ہیں یا کوئی غلط بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیا کہہ دیا تم نے، تو تم نے کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑی بہتان ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت واعظ کر رہا ہے، یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کبھی بھی تم واپس ایسی بات پہ نہیں لوٹاؤ. یعنی کہ بغیر تحقیق، بغیر ریسرچ کسی کے لیے بری بات، کسی عورت کے لیے، معصوم عورت کے لیے کہنا بہت بڑا وہ ہے، گناہ ہے. کبھی نہیں کرنا اگر تم سچے ہو تو. اور بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، اور وہ اللہ علیم الحکیم ہے. بے شک وہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں تشریح پھیلانے کے لیے، یعنی بے حیائی پھیلانے کے لیے، ان لوگوں میں سے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے بیچ میں وہ لوگ
فحاشی پھیلا رہے ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتے تم نہیں جانتے ہو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہیں ہوتی تو تمہارے اوپر عذاب آ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہمیں اور رحم کرنے والے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ایک چھوٹی سی دعا ہے جو آپ لوگ نماز میں سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ یعنی بہت اچھی دعا ہے یہ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی واسلل سخیمۃ قلبی یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے ہمیں یعنی اٹھتے بیٹھتے ہمیں مانگنا چاہیے اور ایک دعا ہے بہت اچھی دعا ہے اس کو بھی ابھی تانیہ شیئر کر لیں گی اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا بہترین دعا ہے یہ کہ یا رب احسن یعنی بہترین ہمیں دے عاقبتنا ہمارا انجام بہترین انجام ہو فی امور کلہا ہمارے سارے معاملات میں یعنی کہ جتنے بھی ہم لوگ کے معاملات ہیں اس میں انجام اچھا ہو وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ اور ہمیں بچا لے رسوائی سے دنیا کی اور عذاب الآخرت کی رسوائی سے یعنی ایک ہمارا انجام ہے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ انجام جو ہے اگر کسی کا اچھا ہوتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے لیکن بہترین انجام کیا ہے کہ اس کے لیے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ دے کیونکہ کلمہ پر جس کا اختتام ہوگا وہ اس کو جنت ملے گی اور کلمہ کس کو ملے گا کلمہ پڑھنا کس کو ملے گا جس کا دل اللہ سے راغب ہوگا جس کا دل اللہ سے کنیکٹڈ ہوگا اسی کو کلمہ ملے گا یہ ثابت ہے یہ بات جو لوگ ہمبل ہیں جو مخبتین ہیں جو اللہ کے کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں خود بخود ان کے منہ سے کلمہ نکلے گا کلمہ نکل گیا اس کا انجام اچھا ہو گیا ہمیں نہیں پتا کوئی ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے کسی کا ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو اس کی تو کتنی اچھی موت ہوئی اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی ہے خاموشی سے وہ مر گیا خاموشی سے وہ چلا گیا یو ڈونٹ نو ہر ایک کو سکرات الموت سے جانا ہے ہر ایک کو سکرات الموت سے جانا ہے کس کی موت کیسے کل نفس ذائقۃ الموت جو ہم نے کل پڑھا تھا ہر ایک کو اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے تو مین چیز کیا ہے جب ہمارا دل کنیکٹ ہوگا ہر لمحہ اگر ہم سوچیں گے ہم اگر سفر پہ جا رہے ہیں ہم یہ سوچیں سفر پہ جا رہے ہیں یہ ہمارا آخری وقت بھی ہو سکتا ہے تو اس میں پورے اللہ کی یعنی کہ فرما برداری کی حالت میں ہو ہم نمازوں کو ہم دیکھیں اپنے اللہ کا کلام پڑھیں اچھی بات کریں اپیرنس جو ہماری اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح سے رہیں عورتوں کو ان ساری چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے ہم رول ماڈل ہوں گے تو ہمارے بچوں کے بچیوں کے لیے بھی ہم ہوں گے نا ہم اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ نہ کھلے رہ جائیں ہمارے پیر نہیں کھلے ہوں ٹخنے نہ کھلے نظر آئیں اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا ہے تو جب انسان اللہ کا سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں ودعو الی الطیب اس کو رہنمائی دے دیتے ہیں اس راستے کی طرف اور پھر انسان اسی راستے کا ہو کے رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے لیے کر دے ربنا اهدنا الصراط المستقیم آمین ٹھیک ہے اور کہیں گے نبیلہ کچھ بس چھوٹی سی ایک بات ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی عاجزی اور صبر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اتنی وہ تکلیف میں تھے اور پھر بھی انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں یعنی کہ بالکل ایسے جیسے کوئی بھوکا ہو وہ کسی امیر آدمی کے سامنے جائے وہ یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ فیاض ہیں یعنی کہ اتنا زیادہ عاجزی تھی عاجزی سارے نبیوں میں تھی اور مخبتین اللہ تعالیٰ نے بار بار مخبتین کا ذکر کیا مخبتین وہ جو ہے ہمبل ہیں اور یہ خاصہ ہے مومن کا کہ مومن نماز پڑھیں گے رکوع یعنی نماز کا کیا تو رکوع کیا ہے رکوع کہا ہے پھر سجدہ کا ہے تو رکوع یہ کہ آپ کے معنوی اور حصی یعنی کہ جھکنے والے
یہ نہیں کہ ہم سب کے آگے جھک جائیں اور سلام کے لیے ہم سر جھکا دیں اور سر پہ ہاتھ پھروا دیں. یہ سب الاؤ نہیں ہے. کسی کے آگے سر جھکانا الاؤ نہیں ہے کہ کسی بڑے کے آگے ہم یہ سوچ کے سر جھکا دیں کہ وہ ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرے. نو وے. عورتوں کے ہاتھ میں نامحرم یا محرم بھی ہوں, آپ سر نہیں جھکائیں گے کسی کے آگے سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے آگے کسی کے نہیں. مخبتین میں جھکاؤ کا ہے یعنی کہ ہمبل ہو کے رہیں, ان کے اندر عاجزی ہو, وہ اپنی بات پہ اکڑ کے نہیں کھڑا ہو, وہ دوسروں کی بات سنے اور اچھی بات کرے. یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں اور قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں اس پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.